अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन आज जब मैं आ रहा था तो वेदर ठीक नहीं था, और वेदर कुछ इतना ठीक नहीं था कि मुझे लगा कि शायद मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा, बिकॉज इट वाज फॉगी। और फिर एक मकाम पे आके हमारी जो गाड़ी थी वो एक पुल पे आके, एक ब्रिज पे आके हॉल्ट हो गई, और वो कहीं मूव नहीं कर रही थी। बड़ी मुश्किल से आई जस्ट बेयरली मेड इट। आपको कुछ मनाज़र दिखाता हूँ आज की सुबह से जो हुए हैं, और मैंने आई थिंक 3-4 वीडियोस भेजी हैं। ज़रा दिखाइएगा थोड़ा सा दिखाइए, ताकि पता तो चल सके कि हम लोग किस किस तरह से आते हैं। एंड ये सुबह का वक्त है, यहाँ पर एक साहब ना क्रॉस करेंगे मोटर बाइक से, रेड लाइट है, मोटर बाइक से क्रॉस करेंगे। यहीं रोक दें इसको, यहीं रोक दें, इसी रखिएगा, इसी को लूप पर रखिएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक्सीडेंट्स होते देखे हैं, कल भी देखा है, आज भी देखा है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता इतनी जल्दी मत किया करें, दिस इज़ रिडिकुलस। देखें, आप देखेंगे कि रेड लाइट है, हम सब खड़े हुए हैं, फॉग में, सबको जल्दी है यार, हमें तो पहुँचना था यहाँ पे, सबको जल्दी है। बट प्लीज़ आप इस तरह से, वो मोटरसाइकिल ऐसे करके निकला है, और वो आने वालों की ट्रैफिक थी, वो इधर से जो लोग ऐसे आ रहे हैं और यूँ टर्न कर रहे हैं, वो उनकी रोड थी, उनका राइट था, और ये इस तरह से निकला है। खुदा न करे अगर इस वक्त कोई गाड़ी होती है। दिखाइएगा ज़रा, रोल करें फुटेज को, इसको ज़रा रोल करें, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखिएगा आप, ये नहीं पूरी रोल करें ना। ये देखें, ये गाड़ी निकली है, इनका राइट ऑफ वे था, वहाँ पर सिग्नल रेड है, और अभी देखिएगा ये आदमी जो है ये चला गया। तो और स्पेशली मोटरसाइकिल सवारों से कह रहा हूँ, प्लीज़ खुदा का वास्ता जल्दी मत करें। इट्स बैड प्लीज़। आपकी अपनी जान भी जाती है, दूसरों को भी ख़तरा होता है। अच्छा, ज़रा दिखाइएगा दूसरी फुटेज दिखाइए। दिस इज़ जस्ट नॉट राइट। अब दूसरी फुटेज दिखाइए। वो आई थिंक पुल की या ब्रिज की फुटेज है, नहीं ये वाली नहीं है, ब्रिज वाली फुटेज है। नहीं मिल रही हमें? बता दें मुझे अगर मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये तो वही वाली फुटेज लग रही है, ये वाली फुटेज है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी फॉग है, और ये फॉग इतनी शदीद है कि इसके अंदर चलाना बहुत ही मुश्किल है। अगैन दिस इज़ लाहौर, और कराची शायद इतनी फॉग से और ये देखें, मैं ब्रिज पे आया हूँ और यहाँ हॉल्टेड है हम, ये कम्प्लीटली हॉल्टेड है। नीचे की जितनी ट्रैफिक है आपको शायद धुंध की वजह से नज़र भी ना आए, मैंने कोशिश की है देखने की, लेकिन जितनी भी वो, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग, कोई ऐसी गलती नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक्सीडेंट नहीं था। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था, बिकॉज दिल बहुत डरता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो गया। कोई एक्सीडेंट नहीं था, हम बस गलत चलाने के आदी हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जो था वो जाम था। और वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वार्डन्स थे वो खड़े हुए थे, और वो ट्रैफिक को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे। इतने बहुत सारे ट्रैफिक में एक वार्डन था, अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। और उसमें बेचारे वार्डन का कोई कसूर नहीं है, हमारे अपने दिमाग का ये जहनी फतूर है कि हमको इतनी निकलने की जल्दी होती है कि पूरा ट्रैफिक हम हॉल्ट कर देते हैं। तो ये वो फुटेज है जो मैं आप लोगों के लिए सुबह रखी है। आज मुझे लग रहा था कि शायद शो नहीं हो पाएगा। अगर आप इसकी वॉइस ओवर चलाएँ तो मैं आपको बताऊं, मुझे यही लग रहा था कि शायद नहीं। और ये देखें, ये ज़ीरो विजिबिलिटी है, लिटरली ज़ीरो तो खैर नहीं है, 10-20 फीट की विजिबिलिटी है, एंड रियली बैड। ऐसा लगता था कि आप धुएं के अंदर दाखिल हो रहे हैं ब्रिज के ऊपर से। या अच्छा, दूसरे वाले उसकी वीडियो चलाएं, दूसरे वाले उसकी वीडियो चलाएं। ये वाली तो है ही है, इसकी चलाएं वीडियो। मेरे ख्याल में शायद नॉट इवन 20 फीट या 50 फीट का वो है, और सब ने ब्लिंकर्स ऑन किए हुए हैं। एंड लुक एट दैट, ये ट्रैफिक जो है ये जाम होना शुरू हुई है। आई होप एवरीथिंग इज़ ओके है, सब चीज़ ठीक ही हो, लेकिन ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गई है। आई एम जस्ट प्रेइंग कि कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। नीचे भी नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी ट्रैफिक जाम है, शदीद जाम है ट्रैफिक। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, या कोई जलसा ना हो, लेकिन आप ये वेदर देख सकते हैं कैसा है। दिस इज़ हाउ इट इज़। आई एम होपिंग कि मैं शो पे पहुँच जाऊँ। अगर ये वीडियो शो में चल रही है तो फिर मैं शो पे पहुंच गया हूँ, और अगर नहीं तो यार कभी तो चलेगा। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये मेरा अपडेट था, मेरा ट्रैफिक अपडेट था, आपको हर सुबह मिल जाता है, ये मेरा ट्रैफिक अपडेट था। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो जो बंदा काट के गया ना, वो वाली वीडियो ज़रा वायरल कीजिए। आप लोग तो कर देते हो ना, ये जो बंदा भी है वो प्लीज़ वायरल करें। और इसलिए नहीं कि मैं उस शख्स को कोई तनकीद करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा का वास्ता अपनी जानों की आप हिफाजत करो, दिस इज़ वेरी बैड। अभी आप देखिएगा दूसरी तरफ से गाड़ी आएगी, ये उसका राइट ऑफ वे है, हम लोग रेड पे खड़े हुए हैं, ये देखें गाड़ी गई है, ये बिल्कुल ठीक गई है। और अब देखिएगा एक मोटरसाइकिल सवार जाएंगे, ये देखिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, खुदा का वास्ता से जब लग जाती है या गिर जाते हैं, हो जाते हैं, तो इसके बाद आप
غلط ہے, بہت غلط ہے. آئیے جی, پاکستان از پلئنگ کرکٹ انڈر 19 از انڈر وے. پاکستان از پلئنگ ٹمورو اگینسٹ افغانستان. اس سے پہلے جو پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ کے اندر کھیلا تھا اس میں 83 رن سے پاکستان جیتا تھا. کل ساؤتھ افریقہ از پلئنگ ویسٹ انڈیز, تو آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے. ساری جو ہماری سعد بیگ از آئی تھنک پاکستان کے کیپٹن ہیں, اور ہماری ساری جو دل ہے وہ پاکستان کے, ہمارا سارا دل جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے, ساری امیدیں پاکستان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ ہم یہ کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے انڈر 19 کا یہ ضرور جیتیں گے. اور اس میں ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ امریکہ از پلئنگ اگینسٹ آئرلینڈ, تو آئی بی روٹنگ فار 2 ٹیمز. پاکستان کے لیے تو ڈیفینیٹلی نمبر 1 از پاکستان, لیکن چونکہ امریکہ میں میرے بہت سارے دوست رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی ایک سافٹ کارنر امریکہ کی ٹیم کے لیے ڈیفینیٹلی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ از پلئنگ اگینسٹ ویسٹ انڈیز, نو افغانستان. اچھا میچ ہوگا, بہت اچھا میچ ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ مزہ آئے گا. یہ کرکٹ کا جو انڈر 19 کا ورلڈ کپ ہے اس کے اندر بہت مزہ آنے والا ہے. پاکستان کو نئے پلیئرز ملنے والے ہیں. ہوپفلی اچھی پرفارمنسز دیکھنے کو ملیں گی. بٹ گڈ لک ٹیم پاکستان. بہت 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 آپ لوگوں کو بیسٹ وشز ہیں, اینڈ بیسٹ آف ریگارڈز اینڈ لو اینڈ پریئرز فار آل آف یو. برنگ دا کپ ہوم انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آلرائٹ جی, ایک اور چیز بہت اچھی ہے جو, اچھا میں اس میں بڑی دلچسپی رکھتا ہوں. بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھتے یا نہیں سنتے, لیکن میں چونکہ ہاکی کھیلا ہوں اس لیے مجھے ہاکی میں بہت دلچسپی ہے. پاکستان نے چائنا کے ساتھ جو آئی تھنک چائنا کے ساتھ برابر کیا ہے, یا کس کے ساتھ برابر کیا ہے, ملائیشیا کے ساتھ 3-3 سے مقابلہ پاکستان نے برابر کر دیا, اور پاکستانی گول کیپر نے بہت سارے گول روکے ہیں. تو مجھے لگتا ہے عبداللہ اشتیاق ان کا نام ہے, انہوں نے بہترین کھیل پیش کیا, پینالٹی اسٹروک سے لے کر بہت سارے گولز بچائے ہیں. تو پاکستان ہیز کوالیفائڈ فار دا سیمی فائنلز ان دی کوالیفائرز فار دا پیرس اولمپکس. تو اللہ کرے کہ پاکستان سیمی فائنل جیتے, فائنل جیتے. اور پاکستان بہت عرصے کے بعد, کیونکہ دیکھیں ہم اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے تھے, بہت عرصے کے بعد ہم اولمپکس کے اندر, اگر یہ ایک چانس ہے کہ ہم اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیں. مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو پاکستان ہاکی ٹیم. میں لیفٹ آؤٹ کھیلا کرتا تھا اور عجیب سی پوزیشننگ ہوتی تھی میری. میں لیفٹ ونگ سے جاتا تھا اور سینٹر فارورڈ کی پوزیشن ازیوم کرتا تھا, اور میرا لیفٹ ہینڈ جو تھا وہ لیفٹ آؤٹ ہو جایا کرتا تھا, اور سینٹر فارورڈ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ کی پوزیشن پہ آیا کرتا تھا. یہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی جب میں ہاکی کھیلا کرتا تھا. آپ کبھی وسیم بھائی سے پوچھے گا, وسیم فیروز سے, ان کے ساتھ میں نے کھیلا, ہی نوز ایگزیکٹلی. تو اینڈ آئی یوز ٹو اسکور الاٹ. مجھے پتا ہے میں ڈیش کیا کرتا تھا, میں فلکس کے ذریعے کر دیا کرتا تھا, کنیکٹ کیا کرتا تھا, اور اسکورنگ پاور جو تھی وہ میری بہت زیادہ تھی. تو جب بھی میں ہاکی کو دیکھتا ہوں مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو پاکستان ہاکی. اچھا جی, 3 سیکنڈ گرم کافی پینے کا, مجھے یہ نہیں پتا, یہ تو ہم بھی کھولتی ہوئی گرم کافی پینے کا ریکارڈ قائم کیا ہے. اور آندرے اولٹم کے نام تھا, 2021 میں انہوں نے اپنے نام کیا تھا کسی نے, لیکن اب انہوں نے 3 سیکنڈ میں کھولتی ہوئی کافی پی ہے, 3 سیکنڈ کے اندر. وہ look at this, this is sort of crazy, kind of crazy, but people can do this. Look at that, all gone. This is a new Guinness record. میں تمہیں کروں گا, تم پی کے دکھا سکتے ہو یہ؟ چلو تمہیں 1 منٹ دیتا ہوں, 1 منٹ کے اندر پی لو. نہیں, اچھا, alright, so this is a world record now. It's amazing. اچھا جی, go on to the next news. یہ بڑی مزے کی نیوز ہے جو اگلی نیوز ہے, یہ بڑی کمال ہے. کہتے ہیں کہ جب چوری کرو نا تو چوری کرنے سے پہلے اسکیپ سوچ لو. اس نے اسکیپ نہیں سوچی, یہ بیچارہ موبائل فون لینے چرانے آیا تھا, اس کو لوگوں نے پکڑ لیا. پاکستان انڈیا کے لوگ کمال لوگ ہیں. اب یہ لٹکتا ہوا جا رہا ہے, سوچ رہا ہے موبائل اپنی جان سے مہنگا تو نہیں ہو سکتا. کین یو پاسبلی امیجن, آپ لٹکے ہوئے ہیں اور لوگوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے. اب آئی ہوپ کہ یہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کو پکڑا ہو, اس کو سزا دینے کے لیے نہیں پکڑا ہو. لیکن جب گاڑی رکی ہے تو آئی تھنک کچھ لوگوں نے آ کر اس کو لے گئے, اس کو کہیں لے گئے. بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چور جو ہے یہ موبائل چرانے کے لیے اس طرح سے لٹک رہا تھا, اور this is bad. look, یا تو اسے بچانے کے لیے آئے ہیں یا مجھے معلوم نہیں ہے, خبر تو یہی بتا رہے ہیں, اب مجھے پتہ نہیں کیونکہ ظاہر ہے اسے. اور یہ بنا ویڈیو کون رہا ہے؟ آئی تھنک پیچھے سے کوئی بنا رہا ہے ویڈیو. I don't know کہ کیا ہوا ہے, لیکن آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے if I see it, آئی تھنک اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کو اتار لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو لے کے جا رہے ہیں. I don't know یہ موبائل چرانے آیا تھا یا نہیں آیا تھا, بیکاز I don't know, مجھے جو لکھ کے دیا گیا میں نے وہ کہا ہے, لیکن میرا ٹیک اس پہ کچھ اور ہے. I have no idea, I have absolutely no idea. ایک اور ویڈیو ہمارے سامنے ہے, میں اس پہ ڈسکشن تو نہیں کرنا چاہتا,
لیکن پھر بھی بہرحال وہ دکھا دیجئے ایک پولیس والے کا رویہ ہے جو بڑا سٹرینج ہے, بہت عجیب ہے. وہ اس بچے کو مار رہا ہے, اس آدمی کو مار رہا ہے. I'm sure اس نے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کی ہوگی, لیکن یہ رویہ یہ کہیں سے بھی پرمیسیبل نہیں ہے. یہ کہیں سے بھی, پولیس کا فرض ہوتا ہے آپ کی مدد, آپ کی گائیڈنس. وہ بیگ کر رہا ہے, یہ اسے گالیاں دے رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا جرم تھا, کتنا بڑا جرم تھا, I have no idea, کیونکہ ہم سب اسپیکولیٹ ہی کر رہے ہیں. اچھا پھر اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, اس میں سے ایک صاحب نے پیچھے سے اس کو آئیڈیا دیا ہے کہ تم اس کے پاؤں پکڑ لو. یہ کیا, I'm sorry, یہ کیا بات, یہ کیا بکواس بات ہے کہ آپ پاؤں پکڑ لو. کسی انسان کے پاؤں آپ کیوں پکڑوا رہے ہیں؟ دیکھیے جرم کرنا ایک اور بات ہے, آپ نے جرم کیا ہے, ٹھیک ہے آپ نے کیا ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوئی ہوگی, لیکن جس طرح سے بے دردی سے اس کو وہ مار رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے میں تمہیں اٹھا کے اس سے ماروں گا. اگر آپ پولیس والے ہیں تو یہ آپ کو رائٹ نہیں ہے. آپ اگر وہ مزاحمت کرے تو آپ اسے ماریں نا. خامہ خواہ کے اندر اپنی فرسٹریشن آپ اس پہ نہ نکالیں. خامہ خواہ میں کیوں نکال رہے ہیں؟ اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا ہے, وہ آپ کو معافیاں مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے واسطے دے رہا ہے, آپ اسے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں, گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں. لاٹ آف پیپل آر لسننگ ٹو اٹ. سارے لوگ جو بیٹھ کے اس کو سن رہے ہیں. I mean, what I don't understand is, دیکھیے جرم کیا ہے وہاں مجھے کوئی کوشچن نہیں ہے, آپ ضرور اس کو اپریہینڈ کریں, ضرور پکڑیں, ضرور قانون کے مطابق سزا دیں, لیکن اپنی وردی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. سب سے زیادہ ٹریننگ پولیس کو ضرورت ہے, سب سے زیادہ ٹریننگ کی پولیس کو ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, جب اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کے پاؤں پکڑو, اور وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاؤں پکڑ رہا, ابھی دیکھیے گا آپ, ابھی دیکھیے گا آپ. یہ دنیا کی سب سے ورسٹ چیز ہے, اور آئی جی پولیس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. انسانوں کے پاؤں پکڑیں گے, اب ہم انسانوں کے پاؤں پکڑیں گے, انسانوں کے. مجھے پھر ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے, وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور وہ کون آدمی ہے جو دوسروں کے پاؤں پکڑوا رہا ہے ان کو؟ دس از بیڈ, دس از رانگ, دس شوڈ ناٹ بی دیر. آئی ایم سوری بٹ دس از, یہ بہت اپالنگ ہے, مطلب بہت زیادہ ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے ویری بیڈ, ویری 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 بیڈ ایگزامپل. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آئی جی پولیس جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں, اور نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان کو بلائیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نوکری چلی جائے, بٹ ان کو پراپر ٹریننگ پہ بھیجیے, پراپر ٹریننگ پہ. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انسانوں کے قدموں کو چھو رہے ہیں, اور یہ باقی لوگ اس سے کیا تاثر لے رہے ہیں, باقی بچے جو وہاں موجود ہیں. مطلب آئی ڈونٹ نو, آئی ایم شیور کہ اس نے جرم کیا ہوگا, دیٹ آئی ڈونٹ کویسچن. کسی وجہ سے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ایسا کیا ہو جو اسے نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا, اس کو پنش دینا, اور پھر اس کے بعد بادشاہوں کی طرح سے ایک جگہ بیٹھ جانا, اور لوگ اس کو مشورہ دے رہے ہیں. ایک صاحب کی آواز آ رہی ہے کہ قدمہ چھو لے, وائی ویری رانگ. بریک لیتے ہیں جی. ویری گڈ مارننگ ٹو یو. بریک کے بعد آسٹریا چلیں گے, اور آسٹریا میں غلام حسین ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ٹو یو. بٹ رائٹ ناؤ لیٹس ٹیک اے بریک. لیٹس ٹاک اباؤٹ آسٹریا. لیٹس ٹاک اباؤٹ آسٹریا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غلام حسین سے ہمارا رابطہ ہو جائے, لیکن غلام بھائی سے بھی رابطہ نہیں ہوا ہے. لیکن فوٹیج جب میں نے دیکھی ہے اس کی تو مجھے بڑی خوبصورت لگی ہے. اچھا میں اینڈ میں بالکل آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں آسٹریا یا مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. کنٹری بہت اچھا ہے, ملک بہت اچھا ہے, اور یہ تو ویدر جو ہے اس کا وہ تو اٹس ٹو ڈائی فار, اٹس جسٹ بیوٹیفل. پتہ نہیں کیوں مجھے ایک نا انڈین گانا یاد آ رہا ہے, کیا موسم ہے, اسٹرائک آ جائے گی, ہم اس کو یوٹیوب پہ چلا نہیں سکتے, لیکن اس ایسی ڈرائیو ہو اور وہ گانا پیچھے لگا ہوا ہو تو بہت حسین لگتا ہے. اور اس گانے سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی داستان ہے جو محمد رفیع صاحب کے لیے بہت بڑی داستان ہے. وہ موسیقار کہتے ہیں, آئی تھنک راجیش روشن صاحب کی موسیقی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا رفیع صاحب کو کہ اس گانے کے درمیان میں ایک آپ نے گانا گانا ہے, اور وہ تھا یہ مستیاں یہ بہار, اس طرح کا ان کو بیچ میں ایک لگانا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گا دوں گا. تو اس ریکارڈنگ کے لیے 10-12 دن گزر گئے, اور 10-12 دن کے بعد ہم نے کہا کہ ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ رفیع صاحب, مطلب ہم نے رفیع صاحب کو کہا تھا کل ریکارڈنگ ہے تو وہ گانا تو لے کے آیا اور رفیع صاحب کو پارٹ کرنا ہے. تو رفیع صاحب آئے, انہوں نے آ کے پہلا ٹیک دیا, اور پہلے ٹیک کے بعد جب جانے لگے تو میں نے کہا کہ رفیع صاحب سے کہ رفیع صاحب ہم دوبارہ اس کو, تو رفیع صاحب نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وہ انہوں نے پہلی بار اتنا پرفیکٹ گایا ہے. یہ 1 ٹیک کا گانا ہے جو رفیع صاحب نے اسے کمپلیٹ کیا تھا, جو رفیع صاحب والا پارٹ ہے. کشور کمار صاحب تھے اس میں, لتا جی تھیں, لیکن گانا بہت خوبصورت ہے. بات کریں تو آسٹریا کی, لک ایٹ آسٹریا. اچھا آسٹریا کے اندر آپ بھی موو ہو سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں اس ملک اگر آپ کے پاس 100,000 یورو ہوں. 1 یورو آئی تھنک 300 روپے کے برابر ہے.
तो आपके पास करीबन 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंसी आपको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाती है। आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से अप्लाई करेंगे? आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, एक ऐसा प्लान होना चाहिए जहाँ आप ये बोलें कि ठीक है जी, हम ये इतना पैसा आपके बैंक में रख रहे हैं, यहाँ पर मैं ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, आपकी इकोनॉमी को हम इस तरह से। अच्छा, इसमें आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, आप खुद कर सकते हैं। लोग बड़े अच्छे हैं। कल मैंने जाके ना ऑस्ट्रिया के बारे में थोड़ी सी और रिसर्च की कि ऑस्ट्रिया किन चीज़ों के लिए बड़ा मशहूर है, क्या चीज़ें आप उधर कर सकते हैं। फार्मिंग बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप यहाँ किसान हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑस्ट्रिया जाएं, तो आप किसान, बहुत अच्छा खेती बाड़ी आप वहाँ बहुत अच्छी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत अच्छी करते हैं। आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है वहाँ पर। क्रिश्चियन से लेकर, ज्यूज से लेकर, सिख से लेकर, हिंदू से लेकर, मुस्लिम से लेकर, बहाई से लेकर, ये तमाम फेथ के लोग जो हैं आबाद हैं, हार्मनी है। इजाज़त नहीं है किसी को किसी के भी मज़हब के अंदर मदाखलत की, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। राइट्स आपके बिल्कुल सेम है। ऑस्ट्रिया उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ इलीगल और लीगल के राइट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर आप इलीगल हैं तब भी आपके उतने ही राइट्स हैं, लीगल हैं तब भी आपके उतने ही राइट्स हैं। हॉस्पिटल्स में टॉप नॉच मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, वो क्यों एम्फेसिस करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ पे? अगर आप 5 साल वहाँ रहें तो वैसे भी आपको, अच्छा, दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इनको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है, वो जाके ऑस्ट्रिया में रह सकते हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। लेकिन आपको वहाँ एक तो अपना बिजनेस प्लान देना होता है, 5 साल के लिए आपको बिजनेस रन करना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखनी पड़ती है 5 साल के लिए। बिकॉज़ वो ये कहते हैं, उनका मानना ये है, और ये बड़ी अच्छी बात है, कि एक हेल्दी ऑस्ट्रियन जो होगा वो हेल्दी इन्वायरमेंट को जन्म देगा, और वो जब काम पे जाएगा तो वो 10 और लोगों को तरगीब देगा कि हाँ जी, हमने काम शुरू करना, हमने सबने मिल के चीज़ों को बेहतर बनाना है। तो आई थिंक कमाल है। अच्छा, जब आप आर्किटेक्चर पे चले जाते हैं तो जस्ट ब्यूटीफुल, हाउसेज आर फाइन, नाइस, बहुत खूबसूरत हैं। बहुत बड़े घर नहीं हैं लेकिन बहुत कंफर्टेबल घर रहे हैं, कोजी लिविंग के लोग बड़ी आदी हैं। फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है ऑस्ट्रिया का। और लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जी अगर आप मगरबी किसी मुल्क में जाके सेटल होते हैं तो वहाँ फैमिली सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऑस्ट्रिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ बड़े ऑर्थोडॉक्स ख्यालात के लोग जो हैं, कदीम ख्यालात के लोग जो हैं, वो ऑस्ट्रिया के अंदर मिलते हैं। और उसके अगर आउटस्कर्ट्स के अंदर आप चले जाएं, शहरों के, वियना के आउटस्कर्ट्स में चले जाएं, तो आपको ऐसी चीज़ें बड़ी प्रेवलेंट मिलेंगी। तो ऑस्ट्रिया इज़ वन कंट्री दैट इज़ वेरी रिच इन कल्चर, और आप वहाँ जाके काम भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, उसकी वो आज़ादी है जो शख्सी आज़ादी है, जहाँ आपको बोलने पे, कहने पे, रहने पे कोई कदगन नहीं है। और दूसरी बात, जिस तेज़ी से, जिस रैपिडली जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। प्लस आप ऑस्ट्रिया जाएं, पढ़ें, अपनी डिग्री हासिल करें। देखिए अक्सर पाकिस्तानी चाइना जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं। ऑस्ट्रिया को अपने जहन में रखें, यूरोप का एक बेहतरीन मुल्क है, यहाँ जाके पढ़ाई करें, काम करें, पाकिस्तान लौट के आएँ, टेक्नोलॉजी को लेके आएँ, पैसे को लेके आएँ, और हर तरह से पाकिस्तान को भी प्रॉस्पेरस बनाएं। तो देखिए अब तो दुनिया बहुत एक ग्लोबल विलेज की हैसियत इख्तियार कर गई है। अब तो ये भी नहीं है कि आप अगर ऑस्ट्रिया में रहते हैं तो आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, या पाकिस्तान है तो ऑस्ट्रिया नहीं जा सकते। लेकिन जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप अपने मुल्क से बाहर ट्रैवल करें चंद सालों के लिए और आप वहाँ रहें, तो लौट के अपने मुल्क ज़रूर आएँ, बिकॉज यू नो पाकिस्तान नीड्स यू, पाकिस्तान रियली नीड्स यू, एंड आई एम रियली श्योर एट द एंड ऑफ द डे हम प्रॉस्परस ज़रूर होंगे। थोड़ी सी टेंशन्स हैं लेकिन बेगा, एंड वन डे लोग हमारा मुल्क दिखा के भी कह रहे होंगे कि लेट्स मूव टू पाकिस्तान फॉर अ फ्यू ईयर्स, लेट्स लर्न समथिंग एंड लेट्स कम बैक एंड लेट्स मेक श्योर कि हमारा अपना मुल्क बेहतर हो जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज जन्नातों का टॉपिक है। कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ जहाँ आपको लगा कि आपने किसी माफूकुल फितर चीज़ को देखा है? आज बड़े मज़े का शो है, देखिएगा ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज का शो बहुत पसंदीदा है बिकॉज अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी शेयर करूं तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो जिस पे यकीन नहीं आता, माफूकुल फितर चीज़ें हुई हैं। अच्छा, जिन्नात का वजूद बरहक है, ज़ाहिर है। वो कहता है वो रब्बुल आलमीन है, आलमों का रब है, और उसने मखलूक़ात को पैदा किया है। तो जब वो मखलूक़ात की बात करता है तो सिर्फ उसमें जिन्नो इंस नहीं आते, और बहुत सारी और जिन डिमेंशंस के अब साइंस या फिज़िक्स दरियाफ्त कर रही है डिमेंशंस को, उसका जिक्र तो पहले ही आ चुका है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं और कभी कभी वो अपने आप को ज़ाहिर कर देती हैं। क्या कभी आपके साथ ये होता है? लेकिन अक्सर, और ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, अक्सर हम जो बात करते हैं वो हमारे सहारे होते हैं। कभी कभी हमारे जिन जो हैं
وہ ہماری نا امیدی کے امید کے سہارے ہوتے ہیں. کبھی جو ہم مافوق الفطر چیزوں کی باتیں کرتے ہیں, لے آؤ ایسی لے آؤ, تم دیر ہو جاتی ہے تم لوگوں کو, لے آؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ جاؤ. تو آئیے بات کرتے ہیں. آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو, تھینک یو بیٹا, تھینک یو سو مچ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. چائے بھی لے آئیے گا ان کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی لے. تھینک یو بیٹا, میری بھی لے جائیں. تھینک یو بیٹا, تھینک یو. آل رائٹ, سو نارمل شو ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, دس از ہاؤ اٹ از. تو آئیں ذرا کام کریں, تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں اس کو. آئیے کام کریں, بسم اللہ کریں, اٹھائیں, کوئی بات نہیں, بس ہو گیا, تھوڑا سا پیچھے کریں, ہاں تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا تھا. تھینک یو جی. آل رائٹ, تو اب ہم جو بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہم سے کال کر کے شیئر کرنا چاہیے, یو نو, لیٹس سے کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے, کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نوکری نہیں ہے اور کسی نے آپ پہ جادو کر دیا ہے, یا کوئی ایسا شریر جن ہے جو آپ کو, مطلب ایک تو ہمارے ہاں جن بھی فارغ ہیں, I'm سوری میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں, ریئلی سوری, عجیب سے چرپائیاں ہلانے لگتا ہے, مطلب میرے پاس آ گیا ہے, میرے سینے پہ بیٹھ گیا ہے. کیوں بیٹھ گیا بھائی, تیرے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی, کہیں اور بیٹھ جاتا. میرے آدھے سر میں درد کر دیا, پورے میں کر دیتا, کیا مذائقہ تھا. لیکن کیا یہ تو چیزیں سائیکیٹری بھی ڈیل کرتی ہے, لیکن کیا یہ چیزیں حق نہیں ہیں؟ یہ واقعی چیزیں حق ہیں, لیکن کیا ہمیں جو نظر آتا ہے وہ واقعی وہی ہوتا ہے یا محض ہمارا خیال ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں نوید شہزاد صاحب. السلام علیکم نوید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ یہاں. اور کراچی سے DSNG میں ہمارے ساتھ ہیں مفتی رانا ساجد محمود صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. بہت شکریہ. نوید آپ سے شروع کرتا ہوں. اصل میں جن ہے کیا؟ جن یا مافوق الفطرت چیزیں ہیں کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو طاہر بھائی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ایسے موضوعات کو لے کر آتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جن کے حوالے سے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے, ہم اپنے سائیکولوجیکل مسئلوں کو بھی جن سے ریلیٹ جی میں اس پہ بھی بات کروں گا, کیونکہ ڈیفینیٹلی مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے کہ میں ساؤتھ ایشیا کے سب سے بڑے مینٹل النس انسٹیٹیوٹ کی جو ریسرچ ٹیم ہے اس کا ایز اے ہیڈ وہاں پہ میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ فاؤنٹین ہاؤس میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن پاک میں ہمیں جو جنوں کی تخلیق کے متعلق بتایا گیا ہے وہ یہ ہے, اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس آیت سے پہلا تو ہمیں اپنا یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا کہ جنات ہمیں ڈرانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. جنات کی تخلیق اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ انسانوں کے اوپر بغیر کسی وجہ کے حاوی ہو جائیں یا ان کے اندر معاذ اللہ حلول کر جائیں یا ان کے اندر آ جائیں. ابھی ایک میں ٹیلی فون کال لوں گا, لیکن اس سے پہلے جن کھاتے کیا ہیں؟ کبھی لوگ کہتے ہیں ہڈیاں کھاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں مٹھائی کی دکان پہ آ کے مٹھائی کھا جاتے ہیں, مطلب ان کی کیا خوراک کیا ہے؟ ایک ٹیلی فون کال ہے, پہلے وہ لے لیں. السلام علیکم. جی بول رہا ہوں ماڈل کالونی کراچی سے. جی ریاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے, باد و آباد رکھے. بہت شکریہ ریاض بھائی. بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے. میں اپنے ساتھ کا بتاتا ہوں کہ میں سویا ہوا تھا اور مجھے ایسے لگا جس طریقے سے بالکل میرے چہرے پہ کوئی چیز ہے. تو میں نے جیسے ہی دیکھا تو میں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو چیز غائب ہو گئی. میں اپنے گھر کی فیلنگ بتاتا ہوں کہ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ کوئی یوں گیا. یہ حقیقت ہے کہ جن ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کبھی انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, نہ کوئی ہمیں کوئی تکلیف دی. اور اب میں یہ مفتی صاحب بھی اس کو بالکل میری بات کو مانیں گے یا اس کو اگر غلط ہے تو کہیں گے کہ اگر آپ پاک و صاف رہیں گے اور وضو کے ساتھ رہیں یا ویسے بھی پاک رہیں اور جگہوں کو صاف رکھیں, جو مخصوص جگہیں ہوتی ہیں ہر جگہ گندگی نہ کریں, تو کبھی بھی یہ مخلوق آپ کو تکلیف نہیں دے گی. اور دوسرا یہ کہ اکثر میں نے مفتی صاحب یہ دیکھا ہے لیڈیز میں کہ وہ کہتی ہے جی جن آ گیا. اس کے بارے میں ذرا سا آپ ڈیٹیل دیں گے, کیونکہ اکثر عورتیں جو ہیں میں نے دیکھا ہے, میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ ڈرامے کرتی ہیں زیادہ تر. اور میں لے کے بھی آیا ہوں عاملوں کو یا مفتی صاحبان کو, تو انہوں نے مجھے کلیئر کہا کہ جی یہ جو ہے اپنے گھر میں جو ہے اپنا کیا کہیں گے اس باتوں کے اپنا روب یا اپنا اسٹیٹس کے جی میں بھی ہوں, تو وہ جھوٹ کا بھی سہارا لیتی ہیں. تو اس بارے میں بھی ذرا مفتی صاحب بتائیے کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے,
جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس پہ جن آ گیا, وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں اور ہنسنا شروع کر دیتی ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. اچھا میں پہلے ایک بات کہہ لوں, اب آہستہ آہستہ آپ اس میں کمی دیکھیں گے. میں نے آپ سے پہلے ایک ذکر کیا تھا ریاض بھائی کہ یہ ہماری نا امیدی کے سہارے ہیں, ہماری جو سائیکی ہے اس کا علاج ہے. دیکھیے اس آج سے ہم یہ تو مانتے ہیں نا کہ ہم نے خواتین سے کمیونیکیشن کے دروازے اکثر بند رکھے تھے. اب جب سے کھلنا شروع ہوئے ہیں نا تو آپ اس پورے حالات کے اندر بڑی کمی دیکھیں گے. آپ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے گا آج سے 20 سال کے بعد یہ چیز نان ایگزسٹنٹ ہو جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب ضرور پوچھوں گا جو انہوں نے پوچھا ہے, بریک کے بعد. Alright جی, once again welcome back and let's talk ڈاکٹر آفاف منظور صاحبہ is here. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. نوید آپ سے سوال کیا تھا ریاض بھائی نے, ذرا بتا دیجیے اس کا جواب. ریاض بھائی نے بھی ایک سوال کیا تھا اور ایک آپ نے کیا تھا کہ جنات کی خوراک کیا ہے, ایک یہ, اور ایک یہ سوال تھا کہ خواتین زیادہ. میں تو میرا سوال نہیں تھا, میں سنجیدہ نہیں تھا اس معاملے میں. آپ اگر بتانا چاہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں. جی پلیز. سورۃ الجن میں نا 6 مختلف مراحل پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے. تو ہم جنگل میں موجود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو گروہ آیا ہے یہ جنات کا ہے اور یہ مجھ سے اپنی خوراک مانگ رہا ہے کہ آپ اپنی رحمت سے, چونکہ آپ تمام دیکھی جانے والی اور غیر مرئی تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, تو ہمیں بھی کچھ دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنگلات میں ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں نا, یہ تمہاری خوراک ہے. پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری نظر میں یہ جو ہڈیاں نظر آتی ہیں, جب یہ اس سے اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں دوبارہ گوشت پوشت دے دے گا اور یہ ان کی خوراک بن جائے گی. تو یہ جنات کی خوراک کے حوالے سے. اب وہ سوال جو ہمیں کالر نے پوچھا ہے کہ خواتین ہمیں یہ کہتی ہیں کہ میرے اندر جن آ گیا ہے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ جن کبھی بھی کسی انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ جن کی جو تخلیق اور سٹرکچر ہے وہ اس کی روح اسی کے سٹرکچر کے اندر ہی داخل ہو سکتی ہے, اور انسان کے جسم میں صرف لوگ کہتے ہیں میرے اندر جن ہے, غلط کہتے ہیں. جی وہ میں بتاتا ہوں. انسان کی روح میں, انسان کے جسم میں صرف انسان کی روح ہو سکتی ہے, شیطان کی یا جن کی روح اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتی. یہاں رکیے, میں مفتی صاحب کی طرف جاتا ہوں. بالکل رک جائیے مفتی صاحب, what do you think, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اس عظیم پروگرام کے اندر مدن ناچیز کو مدعو کیا اور بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ. ہمارے بہت پیاری بھائی ابھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر گردش نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم احادیث مبارکہ دیکھیں تو ہمیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنات جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر اس کے خون کے ساتھ دوڑتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جنات ہیں کیا. تو جنات دراصل یہ شیاطین ہیں. اچھا مفتی اور صاحب, شیاطین میں ظاہر سی بات ہے. مفتی صاحب مجھے ایک کال کا اشارہ ہے, میں کال لے لوں, شاید آپ کے لیے سوال ہے. ایک چھوٹا سا کال ہے, کال کروں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں خالد محمود عرض کر رہا تھا سین فرانسسکو سے. جی جی. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ٹریفک کے اس پہ آپ نے بتایا تھا, تو تھوڑا سا اگر اس میں ایک یہ چیز ایڈ کر لیں کہ یہ جتنے قوانین بنتے ہیں وہ لوگوں کی اپنی جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اگر یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کو کہ ذہنوں میں یہ ڈالی جائے کہ بھئی یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے, آپ کی اپنی حفاظت کے لیے, تو یہ میرے سامنے ایک ایڈڈ جو ہے وہ بات ہوگی وہ کو سمجھنے کے لیے. تھینک یو. قوانین سے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں محمود صاحب, تھینک یو. سوری آپ نے سین فرانسسکو سے کال کی ہے, اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کو ہولڈ کروا لیجئے بیکاز یو ایس سے انہوں نے کال کی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. سب سے پہلے تو شو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اینڈ سین فرانسسکو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز بہت آنا جانا وہاں رہا ہے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اور آپ کی بات بالکل بجائے کہ آئی تھنک یہ ہماری فلاح کے لیے, ہماری بہتری کے لیے بنتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بریک. Alright جی, once again welcome back and let's talk to مفتی صاحب and then ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کی طرف آتا ہوں, یہ ہوتا کیا ہے دراصل جن کا آنا اور یہ سب کچھ کیا ہے؟
دیکھیں اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں کسی بھی ہمارا جو مذہب ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو آف کورس انسانوں کے ساتھ جن بھی اس دنیا کی مخلوق ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں سے ایک کریشن ہے. لیکن اگر میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے بات کروں اور جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے ایک کال بھی آپ کے پاس آئی کہ لوگوں پہ مختلف طرح سے جن کا آنا اور وہ جو سمٹمس ہمیں نظر آتے ہیں یا پیشنٹس, ہم تو انہیں پیشنٹس ہی کہتے ہیں کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جن آیا ہوا ہے یا ان کی آواز بدل گئی ہے یا ان کی حرکات بدل گئی ہیں. تو اصل میں ایک ڈس آرڈر ہے جسے ہم پوزیشن ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں یا ٹرانس پوزیشن ڈس آرڈر کہتے ہیں, سم ٹائم ہم اس کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ ٹیمپریرلی جو شخص ہے جس کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے وہ اپنی پرسنل آئیڈینٹی اور جو اس کی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں اس سے وہ ان اویئر ہو جاتا ہے. اور اس میں وہ یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی اور شخصیت ہوں. اور عام طور پہ اس میں بہت زیادہ ڈبیٹ ہے کیونکہ یہ کلچرلی بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور کلچرلی بھی اس کے لیے کافی ریسرچ میں بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کے جو کنڈیشنز ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جن جو پاکستان میں کسی کے اوپر آتا ہے وہ اور طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی لینگویج اور ہوتی ہے, اس کی بیہیویئر اور ہوتا ہے, اس کی ڈیمانڈز اور ہوتی ہیں, اس کی نیڈز اور ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو اگر یو ایس اے یا یو کے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص پہ آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے. زیادہ تر جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ رپورٹ زیادہ ہوتا ہے, ایشین کنٹریز جو ہیں. اچھا اس میں بھی ڈفرینٹ مذاہب کے ساتھ ان چیزوں کو اٹیچ کیا جاتا ہے. جو ڈفرینٹ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو سم ہاؤ یہ ایک ڈس آرڈر ہے جو کہ باقی ڈس آرڈر سے الگ ہے, مطلب ہم اسے بیہیویئرل ڈس آرڈر کہتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ جو بات کر رہے تھے ذرا اسی کو کنٹینیو کیجیے پلیز. جی بالکل, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جنات کی ایک اپنی الگ دنیا ہے, اسے بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے. اگر ہم جنات کے معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اسلام کا مطالعہ کرنا پڑے گا, انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا. انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس دنیا کے اندر جنات کی آبادی تھی. اللہ رب العزت ان کے اعمال اور افعال سے ناراض ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کو چھوڑ کر ایک دوسری مخلوق کو آباد فرما دیا جسے حضرت انسان کہتے ہیں. اور اسی حضرت انسان کے متعلق رب نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تمہیں ہم نے سب سے اچھی تخلیق عطا فرمائی ہے. اور جنات کو اللہ رب العزت نے بے پناہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے, لیکن انسان کی طاقت و قوت کو جنات کے اوپر حاوی فرمایا ہے. اب یہ جو پروگرام کے اندر گفتگو ہوئی کہ جنات انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور جنات انسان کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ پھر طرح طرح کی حرکتیں انسان سے جو ہے سرزد ہوتی ہیں, رونما ہوتی ہیں. تو اس میں یہ عرض کروں کہ یہ سراسر انسان کی, ایک تو یہ کہ سائنس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر حضرات زیادہ بہتر بتائیں گے, ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں یہاں. یہ قوت مدافعت کی کمی ہے نمبر 1. نمبر 2 اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کہلاتی ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارے کالر جو تھے انہوں نے کال پہ جو ایک کہا کہ یہ ہمارے اندر پاکی اور ناپاکی کا خیال نہ رکھنے کی بنیادی وجہ ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کی رہنمائی شریعت سے لیں, دین اسلام سے لیں, تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات اور انسان کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے اور ان کی ایک حد بندی کر دی ہے, انسانوں کی ایک حد بندی ہے, لیکن انسان کو طاقت و قوت زیادہ عطا فرمائی ہے. اگر کوئی جن انسان کو تنگ کرتا ہے, شرارت کرتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, تو رب نے اس کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حل بھی بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان سے بچنا ہے. مفتی صاحب ہم حل پہ آئیں گے, ایک ٹیلی فون کال میں لیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مارش سے بڑا کوئی جن نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اس فکر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے اب آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن اپریسیشن اور اپروولس کی وجہ سے بھی بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, وہ بھی ہسٹیریا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس کا بہت سارے اور ریزنز ہوتے ہیں. دیکھیے جب تک ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے نا چیزیں آسان نہیں ہوں گی کسی کے لیے بھی, چاہے ایک شخص جو خط غربت سے نیچے رہ رہا ہے اس کے لیے بھی آسان نہیں ہوں گی, اور وہ شخص جس کے پاس تھوڑا سا مال زیادہ ہے اس کے لیے بھی آسان نہیں ہوں گی. یہ جو مسئلہ ہے جنات کا, یہ کوئی پاکستان کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے, یہ پوری دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے.
اور بلکہ اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں ہیں. ووڈو یعنی جادو جو ہے وہ اس سے ایسوسیٹڈ ہے, اور دنیا میں ایسے بے تحاشا ملک ہیں جہاں پر اس کو ایسے پریکٹس کیا جاتا ہے جو شاید جس کو بیان کرنے سے میں بھی قاصر ہوں. فرض کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ البینیا کے البینینز جو ہوتے ہیں, البائنوز جو ہوتے ہیں, جن کو سورج مکھی جن پہ جلد پہ آ جاتی ہے, جو انتہا زیادہ وائٹ ہو جاتے ہیں. افریقہ کا ایک ملک ہے تنزانیہ, جہاں خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے بدقسمت سمجھا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر اپنے بزنس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, کم فروغ دینا چاہتے ہیں, تو پھر ہم ایک انگلی یا ایک ہاتھ کاٹ کے پھر آپ کو وہ دے دیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں تو ایک ٹانگ نکال دیں گے پھر اس کی, اور اگر بہت زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں تو ہم شاید مار کے آپ کے بزنس کو فروغ دیں گے. تو اس قسم کی بکواس جو ہے, اس قسم کی ریڈیکلسنس جو ہے, یہ بھی پوری دنیا کے اندر پریویل کرتی ہے, اور خاص کر افریقہ کے اندر اسے ووڈو کا نام دیا جاتا ہے, اور یہ پریویل کرتی ہے. اور دوسری بات بتا دوں, اس وقت تنزانین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے, لیکن ابھی تک ان کو پورے طور پہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. چوری چھپ کے یہ جو ریچولز ہیں یہ بے تحاشا ہوتے ہیں. ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم جی, یو آر آن دی ایئر. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ صاحب. گڈ مارننگ آیا, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, میں تمام موجود مہمانوں کو سلام کرنا چاہوں گا. صاحب ایک تو سب سے بڑی اچھی بات جو آپ مجھے لگتی ہے نا, آپ یو کمپیئر, آپ کا اسپیکٹرم بڑا براڈ ہے. ہم صرف پاکستان سے چیزوں کو اٹیچ کر دیتے ہیں, دنیا بھر میں چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے, یورپ میں ایک زمانے میں بہت یہ تھا. ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے. میرا جو اب میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کو ایک انکفلائٹس ہو گیا جو پیرالائز ہو گیا 3.5 سال تک. ٹھیک ہے, اس دوران 1000 لوگ آئے, جبکہ میں تو اس چیز پہ اتنا بلیو نہیں کرتا. یقیناً جن ضرور ہوں گے, میں اس میں انکاری نہیں ہوں, ظاہر قرآن نے کہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں جنوں کے نام پہ جو کھلواڑ ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ, دیٹ از ویری ڈینجرس. یعنی ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میرے پاس موکل ہے, اور میرے بھائی اس وقت ضیاءالدین میں ہاسپٹل میں داخل تھا. انہوں نے کہا میرے جن جائیں گے اور میرے وہاں سے انفارمیشن لے کے آئیں گے اور پھر بتائیں گے. انہوں نے پیسے ویسے جو بھی ہم ان کے سوتر سے لیے, جو بھی لیے, وہ آئے, انہوں نے بتایا. پھر ان کے بعد ڈاکٹر صاحب نے میں نے مجھے بڑی ہنسی بھی آئی, وہ انہوں نے کہا جی اس پہ پتہ نہیں کوئی اثر ہو گیا اور ٹائم لگے گا, یہ پروسیجر ہوگا, پڑھنا ہو گیا. جبکہ میرے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر بشیر سندر صاحب, انہوں نے کہا یار یہ ایسی بیماری ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, نیورون ڈیڈ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک صاحب گئے, وہ ایک اور جگہ گئے تو انہوں نے چاقو سے کچھ پڑھ کے نیچے رکھ دیا تکیے کے, اور پتہ چلا وہ بھی کافی پیسے لے کے بھاگ گئے. اس طرح چیزیں ہوئی. ایک اس لیے آپ کو سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں خیر, کہ ایک جگہ ایک نارتھ یہ لیاری کے علاقے میں ایک صاحب جن نکالتے تھے, تو انہوں نے وہ کیا بیوقوف بناتے تھے, وہ اتفاق سے ہمارے دوست کے دوست تھے. انہوں نے بتایا ایک خاتون آئی, ان کے جن کا, انہوں نے کہا اب سے جن ہے, اور جن نکالا انہوں نے اس طرح سے ایک پانی اس کے قریب پھینکا, اور اس کو بولا آپ آنکھیں بند کرنا. اس نے ایک کیمیکل آتا ہے, اس سے پانی میں آگ لگ جاتی ہے. انہوں نے پانی میں کیمیکل ڈالا اور آگ لگ گئی, اور جیسی آگ بھڑکی وہ عورت گھبرا گئی. انہوں نے کہا تمہارا جن ہم نے جلا دیا, اور ہزاروں روپے اس سے لے لیے. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز ہے کہ جب ہم اپنے ایمان اتنا ہمیں مضبوط ہونا چاہیے نا کہ یار اللہ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, بیماری دکھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, تو ہم اپنے عقائد سے, میرا سوال مولانا صاحب سے کہ ہم عقائد سے اپنے ہٹ جاتے ہیں, بنیادی عقائد سے. اور ڈاکٹر صاحبہ جو بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیے ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ ایک آدمی کلیم کرتا ہے کہ اس کی جن ہے, اور جبکہ اس کے پاس ڈس آرڈر ہے, اس کے پاس کوئی مینٹل پرابلم ہے, تو اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکے گا؟ بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ, میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں گا, ان کی آپ کی طرف بھی آؤں گا, آپ کی طرف بھی آؤں گا. پہلی بات تو یہ ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جنات اتنے فارغ نہیں ہیں کہ مطلب وہ اٹھا کے آپ کی چرپائیاں ہلانے پہ لگ جائیں. کوئی کام نہیں ہے کیا ان کو؟ مطلب جینوئنلی بتا رہا ہوں, یہ کون سی فراغت کا کام ہے کہ وہ آپ کے پیچھے آہستہ آہستہ دبے قدموں سے چلنے لگیں, آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں, مطلب. اور پھر ایک اور بات بڑی عجیب سی کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی, اس جن نے, وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کی ہو جاؤں, وہ نہیں چاہتی کہ میں کسی اور کا ہو جاؤں. ظاہر اس پہ ایک ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کروں گی. جی بالکل کیجیے گا, میں ایک بریک لے لوں. اور اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے شادی کر کے دیکھ لے, دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کون جن ہے. میں آپ کو جینوئنلی, مطلب خدا کا واسطہ, صبح اٹھو 5 بجے, نماز پڑھو, تہجد پڑھو, اس کے بعد کام پہ لگ جاؤ, سارے جن نکل جائیں گے. سارے جن, جتنا زیادہ خالی دماغ میں بیٹھو گے نا اتنا زیادہ تکلیف میں رہو گے. میں یہ نہیں کہتا جنات کا وجود نہیں ہے, بالکل وجود ہے, اس سے کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن جنات کی اپنی ایک الگ دنیا ہے, انسانوں کی ایک الگ دنیا ہے, ڈیمنشنز کا کھیل ہے. کبھی میرا ریڈیو سنو تو میں تمہیں بتاؤں گا, میں بہت تفصیل سے وہاں بات کرتا ہوں. یہ ڈیمنشنز جب ظاہر ہوتی ہیں نا تو یہ اس کا کھیل ہوتا ہے. لیٹس ٹیک اے فون کال. لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم جی, یو آر آن دی ایئر. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام, آپ کا نام؟
میرا نام سونیا. جی سونیا, کیا سونیا لاہور سے. جی سونیا. اچھا میں ثانیہ. میرا ایک کوشچن ہے. ہمارے گھر کے پیچھے ایک اسٹور ہے جہاں سے گھنگرو چلنے اور چیخو پکار کی آواز آتی ہے, تو اکثر ہم ڈر جاتے ہیں. اس کے لیے بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ پکڑ لیں, وہ نشئی ہوگا جو پیچھے کو نا گھنگرو باندھ کے پھر رہا ہوگا. مطلب یہ کون سا جن ہے, آپ خود سوچیں, کون سا امراؤ جان ادا ہے جن؟ مطلب اس نے کوئی نکال کے کوئی لگایا ہوا ہے, رات کو محفلیں ہوتی ہیں ان کے ہاں. کون لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گھنگرو چل رہے ہیں, اور ان کو بولیں اگر اتنے گھنگرو چلانا سامنے آ کے چلا لو یار, ہمارا بھی دل بہل جائے گا. بریک لیتے ہیں. جی سر آپ کی طرف آتا ہوں, بتائیے سر. جی میں جو بات کر رہا تھا اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ جو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کسی شخص کے اندر جن آ گیا ہے, تو قرآن و سنت کی تعلیمات سے جو مجھے علم حاصل ہوا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کو کبھی کبھار کچوکا لگا دیتا ہے, اس کو چھو دیتا ہے, مس کرتا ہے, اس کو ٹچ کرتا ہے, جس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی چیز جو نہ دکھائی دینے والی میرے ساتھ موجود ہے. تو رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ انسانوں اور جنات کی دشمنی تو چونکہ ازل سے چلتی آ رہی ہے. فرمایا جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جن یعنی شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے جو انسان کے بچے کو کچوکا لگاتا ہے, پھر وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے, فرمایا کہ تم وہ دعا پڑھا کرو جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اس سے بچا لیا کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. جو بات دوسری کالر میں بیٹی نے کہی تھی, اس کا اردو میں ترجمہ بتائیں. جی, کہ میں تجھے اور اپنی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں, یہ ترجمہ ہے. اگر نہ عربی میں آئے تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ دیکھیں آپ کا یا مفتی صاحب کا جو عربی سمجھنے کا لیول ہے اس تک ہم سب نہیں ہوتے ہیں, تمام لوگ نہیں ہوتے. بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو اگر اردو ترجمے کے ساتھ بتا دیں تاکہ سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. ایک ٹیلی فون کال ہے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم شاعر بھائی. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر شاعر بھائی سلیمان بات کر رہا ہوں. جی سلیمان بھائی بات کیجئے. سر شاعر بھائی نائس ٹو سی یو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شاعر بھائی میں ان جنات پر بلیو نہیں رکھتا میں, کیونکہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ان کو وہ ایکسپیرینس کیا ہو, کسی جن کو دیکھا ہو. آج تک کوئی ایسا سننے میں آیا نہیں ہے. تو میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا کیونکہ سائنس بلیو نہیں کرتی ان چیزوں کے اوپر, یہ ہے نا. تو اس لیے میں سائنس کے ساتھ جانا پسند چلیں. کروں گا. آپ کی بات سر آنکھوں پہ, لیکن سلیمان آپ کو بلیو کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے. سورہ جن پوری اتری ہے, حضور کی احادیث کے اندر ملتا ہے, اور جہاں ایکسپیرینس کی بات کرنے کی کرتے ہیں تو یہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اور میرے ساتھ راجہ نے اور راجہ کے ساتھ لاسی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے, ہم سب نے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں. میں ملیر کینٹ کراچی میں رہتا ہوں جہاں میرا گھر ہے. وہاں ایک روم ہے جو میری وارڈروب کا روم ہے, جہاں میں کپڑے وغیرہ چینج کرتا ہوں, پرفیومز لگاتا ہوں, اینڈ دین آئی گیٹ آؤٹ اینڈ دین گو ٹو ورک. تو ایک بار میں اور راجہ کھڑے تھے, اور یہ اب سے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. میں اور راجہ کھڑے تھے اور ہم دونوں نے ایک ساتھ ایک وقت میں راجہ ہی کو سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں, یہ جینوئن بات بتا رہا ہوں کہ میں نے راجہ کو سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. اور بات پہ آ جائیے. اچھا خیر, میں بہت سارے میرے واقعات ہیں, بہت سارے. میرا اٹموسٹ بلیو ہے, میرے پاس 2 ماسٹرز ہیں, ایک پیٹرولیم انجینئرنگ کی ہے اور ایک نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ہے. ایک ہیومن بیہیویئر کی ماسٹرز ہے اور ایک پیٹرولیم انجینئرنگ کی ماسٹرز ہے. میرے پاس بیچلرز ہے کیمسٹری اینڈ فزکس کی, یہ میرے پاس کیمسٹری جیولوجی اینڈ فزکس کی, یہ میرے پاس بیچلرز ہے. ٹھیک ہے, اور اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں ان ایسٹرو فزکس. آپ یقین جانیے میرا جتنا بلیو خدا پہ ہے, اور جب آپ اس میں جاتے ہیں, پی ایچ ڈی کے اندر جاتے ہیں, اور میں جس چیز میں کر رہا ہوں پی ایچ ڈی وہ اسپیس کی ہے, ستاروں کی ہے, کہ آپ یہ ستارہ یہاں سے کتنا دور ہے, ہم کیسے جا سکتے ہیں, وائٹ ہولز کیا ہوتے ہیں, بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں. تو آسمان کی کائنات کی وسعتوں کے بارے کا یہ علم ہے. آپ یقین جانیے ہم خدا اس کی رمز کو سمجھ نہیں پاتے. آپ کے یقین کے لیے میں کہہ رہا ہوں, صرف اتنا جان لیجئے اس نے کہا ہے کہ وہ رب العالمین ہے, یعنی عالموں کا رب ہے, اور اس سارے عالموں میں اس نے اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں.
جن و انس کو پیدا کیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے. تو اس لیے یہ بات کبھی آج کے بعد آپ اپنے دل میں مت لائیے گا کہ آپ کا یقین نہیں ہے. فیتھ جو ہے نا، فیتھ وہ یقین کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کی ریزننگ آپ کو مل جاتی ہے. جی مفتی صاحب آپ کی طرف جاتا ہوں. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ نے بجائے فرمایا صاحب بھائی. ابھی جیسے بھائی نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلیف نہیں ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے جو چیز ہم نے نہیں دیکھی ہو وہ دنیا میں موجود ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں، ہم نے نہیں دیکھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے آج تک ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن اس چیز کا وجود ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. پوری سورہ جن اس میں نازل ہوئی، سورہ فلق، سورہ ناس. اللہ رب العزت نے ان کے شر سے بچنے کا حکم اور دعائیں جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں وارد فرمائی ہیں. اور ایون جادو کا تو ذکر بھی. جنات کی ایک اپنی دنیا ہے. جی جی اسی طرح آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جنات کے ذریعے سے کروائی گئی تھی. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جنات سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ انسانوں نے جنات کے اوپر حکومت کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے اوپر حکومت کی، لیکن آپ کو تاریخ میں یہ بات نہیں ملے گی کہ جنات نے انسانوں کے اوپر حکومت کی ہو. تو یہ وجہ ہے کہ انسان کی طاقت و قوت جنات سے زیادہ ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جائے، اپنے آپ کو گویا کہ کمزور سمجھنے لگ جائے اور جنات کو خود سے اپنے اوپر حاوی کر لے، تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے اندر ہمت پیدا کروائی جائے گی. میں آپ تینوں سے ایک سوال کروں گا، اس کا جواب چاہتا ہوں، لیکن کال کے بعد سوال میں پہلے کر رہا ہوں کہ کیا جو لوگ کہتے ہیں جی مجھ پہ جن آ گیا، کیا یہ صحیح ہوتا ہے یا یہ کوئی ایک محض ایک سارٹ آف ڈرامہ ہوتا ہے، کوئی میک اپ سٹوری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے یہ تینوں سے سوال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم ساحر بھائی، میں صبا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی صبا بولیے. ساحر بھائی جب میں رات کو سوتی ہوں بیڈ پہ تو میرا جو بیڈ ہے نا وہ زور زور سے ہلتا ہے اور مجھے ڈرونی آوازیں آتی ہیں. میرے جو شولڈرز ہے نا وہ بھی زیادہ تر جو ہے اس میں بوجھ رہتا ہے، اور سینہ بھی جو ہے میرا وہ بھی موسٹ آف دا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بوجھل رہتا ہے. تو کیا اس کی وجوہات یہی ہے کہ میرے گھر میں کوئی جن موجود ہے؟ اچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 26. اور آپ کی فیملی میں آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں میری شادی نہیں ہوئی. آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے. اور آپ کے فیملی میں لوگ کتنے ہیں؟ میرا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے. ایک بھائی، اور ان کی شادیاں ہو گئیں؟ نہیں. اچھا، اور آپ کے پیرنٹس؟ میرے پیرنٹس موجود ہیں. نہیں وہ ہیں آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ ہاں جی. اور آپ کی ریلیشن، اور آپ خود کام کرتی ہیں کوئی یا نہیں کرتی؟ نہیں میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی. ایسا کوئی کام. اگر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، جی پہلے میں ان تینوں سے پوچھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد. دیکھیے ایک بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی صبا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نا یہ ہمارے سہارے ہوتے ہیں. آج آپ میری مان کے نا، سمجھ کے کہ بھائی نے کہا ہے، میری مان کے آپ آج یہ سوچ کے سوئیے گا کہ آج کوئی نہیں ہلائے گا آپ کے بیڈ کو. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، نہیں ہلے گا آپ کا بیڈ، کوئی ڈراؤنی آواز نہیں آئے گی. اور صبا اس سے پہلے کہ آپ زندگی گزرنے کا انتظار کریں، زندگی گزارنا شروع کر دیں. ابھی آپ کو انتظار ہے کہ زندگی گزرے، غلط اپروچ ہے. آپ نے زندگی گزارنی ہے، آپ نے زندگی سے سوال کرنا ہے. اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی اینڈرائڈ فون ہے تو آپ اپنا کام شروع کر سکتی ہیں. یہ فون اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کام شروع کر سکتی ہیں، آپ اپنے آپ کو بزی رکھ سکتی ہیں، سینس آف آپ کو مل سکتا ہے. میں جب واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے یہ سوال کروں گا. ایک بریک ہے جی. اچھا میں نے اس سے بڑی سٹوری نہیں سنی، لیکن میں آپ کو ادھر جلدی سے فریم بناؤ، ان کا جلدی سے فریم بناؤ، آ کے جلدی سے فریم بناؤ. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے کیمرامین ہیں. جی السلام علیکم. پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے اور اس کے بعد بتائیں ہوا کیا. جی میرا نام عبدالرزاق ہے. ہاں. تو میری والدہ جو ہے نا وہ بیمار ہوئی تھی، تو اس وقت اس کی 4 بیٹیاں تھیں، یعنی میری 4 بہنیں پیدا ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کو نا کسی بابا کے پاس لے گئے کچھ جو تویز دھاگا کرتا. آپ کی والدہ بہت جوان لگتی تھی؟ جی جوان لگتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس بابا نے دیکھا، اس کو پوچھا کہ اس کو کیا بیماری ہے. تو اس نے اس کا حالت دیکھی کہ جوان لڑکی ہے. اس نے کہا جی جو آپ کو چاہتا ہے نا
جسے جو آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اس نے آپ کے اوپر جادو کروایا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ شادی کر لے. تو بعد میں میری نانی, میرا نانا ساتھ تھے, ماموں بڑے ساتھ تھے, اس نے کہا کہ بابا جی اس کی تو 4 بیٹیاں ابھی. تو اس نے نا کوئی بات چینج کر لی, نہیں وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, مطلب اس نے نا بات چینج کر لی. تو اس کے پاس تھا کچھ نہیں, لیکن یہ تھا کہ اس نے اس کا فیس دیکھا تو اس نے اپنی کوئی من گھڑت کہانی اس کو بتا دی, اس طرح کے کوئی ایسا ہی. تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب مجھ پہ جن آ گیا, یہ ہو گیا, جن مجھ سے یہ کہتا ہے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, مجھے اٹھا کے لے جانا چاہتا ہے, صحیح ہے غلط؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے جس کے اندر ٹیمپریرلی آپ کی آئیڈینٹی جو ہے آپ لوز کر لیتے ہیں اور آپ ایک نئی آئیڈینٹی میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ کسی کی پوزیشن میں چلی گئی ہے. اور یہ ایک سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہے باقاعدہ طور پہ جس کا علاج ہوتا ہے, یعنی اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, اس کی تھیراپیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ جو آپ جا کے, میں یہ نہیں کہتی علم ہوتا ہے لیکن علم والوں کے پاس علم ہوتا ہے. ہمارے آج کل بہت زیادہ فیک ہے, یہ جھاڑ پونچھ شروع کر دیتے ہیں, جیسے ابھی انہوں نے کیمرہ مین نے آپ کے ایک ایکسپیرینس شیئر کیا, وہ بظاہر طور پہ آپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے پرپسز کے لیے, لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. ایک ڈس آرڈر ہے جس میں کہ ان کی سچویشن کو سمجھنا چاہیے. میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میرے پاس ایک خاتون آئی, اصل پرابلم یہ ہے کہ درست تشخیص نہیں جب ہو پاتی تو تب یہ چیزیں آتی ہیں. میرا چونکہ آئی پریکٹس ایز اے ڈسیبلٹیز ریہیب اینڈ اسپیشل نیڈس, تو میرے پاس بہت سارے ایسے جو ڈسیبلٹیز کے ساتھ لوگ ہیں وہ آتے ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بچے کے ساتھ کیا معذوری ہوگی. اور ہمارے خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں, ریموٹ ایریاز میں, یہاں پہ بہت زیادہ پرسیپشن ہے کہ ہمارے بچے کو جو معذوری آ گئی ہے نا کوئی بھی کسی قسم کی, اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہوا ہے. اچھا وہ دم کرانے کے چکر میں بچے کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے, وہ والا ٹائم پیریڈ تو گزر گیا, اور وہ دم درود کروانے کے چکر میں بچے کی ڈسیبلٹی اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جن اس کے اوپر اور زیادہ آتا جا رہا ہے, جو کہ نہیں ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پہ جن آ گیا اور میں نے یہ کام کروا رہا ہے, مجھ سے یہ کروا رہا ہے. ایک پیشنٹ میرے پاس خاتون آئیں اور انہوں نے بتایا جی کہ میں بیٹھی بھی ہوتی ہوں, یہاں سے میرے اوپر چیزیں چڑھنی شروع ہوتی ہیں نیچے سے اور اوپر تک جاتی ہیں, اور پھر یہی پروسیس دوبارہ ہوتا ہے, اور وہ آتا تب ہے جب میرے ہسبینڈ میرے پاس نہیں ہوتے. میں نے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ ظاہر ہے ہم نے کوگنیٹو تھیراپی کرنی ہوتی ہے. تو میں نے جب اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے اس چیز پہ آرگومنٹ کیا کہ آپ کیا اس کو آپ کو مانتی نہیں ہے کہ جن ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کہا اسی لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ آ جاتا ہے. میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے, میں نے کہا اپنے ہسبینڈ کے پاس ہی رہا کریں. لیکن جب میں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کو مانتی نہیں کہ جن ہوتے نہیں ہیں؟ جن ہوتے ہیں نا. تو جواب یہ ہے, جیسے ہم سب بھی یہاں پہ ایگری کرتے ہیں کہ جن ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز کا ایمان رکھیے کہ یہ دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. مطلب یہ کوئی الگ سے چیز تو نہیں ہے نا, اس کے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں, یہ جن بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے, بالکل آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے, اور اگر آپ اس ایمان کی طاقت کو محسوس کریں تو آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ جنوں کو کنٹرول کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علاج بتایا ہے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں, آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے, آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اپنے پردم کیجئے, کیونکہ یہ ہماری اسپرچوئل اور ہم خود بھی کر سکتے ہیں, ہماری اسپرچوئل نیڈ ہے نا. اس میں ظاہر ہماری 2 چیزیں ہیں, ایک ہمارا جسم ہے, ایک ہماری روح ہے. ایک ہمارے جسم کی نیڈز ہیں جسے آپ کہتے ہیں روح کی غذا. تو جو اسپرچویلٹی ہے یہ بہت ضروری ہے, اور آپ اسپرچویلٹی کی غذا اپنے مذہب کے مطابق جو آپ کا ایمان ہے وہ آپ ضرور حاصل کیجیے. سر میری نظر میں روحانیت اور نفسیات دونوں کو مسلمانوں نے ہی ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اس کا علاج رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پوری دنیا کے مذاہب کو دیا. جب کوئی شخص پہلے دور میں بھی یہ کہتا نا مجھ پر جنات کا اثر ہو رہا ہے, تو اس زمانے میں بھی ہڈیوں پر کھدائی اور بڑے عجیب و غریب قسم کے تشدد کیے جاتے تھے, اور عامل جعلی جو آج بھی اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اس زمانے میں بھی لوٹتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نفسیاتی طور پہ بھی اپنے آپ کو ان خیالات سے, جس طرح کہ وہ بچی ایک کالر کہہ رہی تھی کہ مجھے آوازیں آتی ہیں, ہمارے گھر میں گھنگرو بجتے ہیں, یا کوئی اس کو سکیزوفرینیا کہتے ہیں, شیزوفرینیا کی بیماری, اس میں ڈیلیوژنز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ جب تم میں سے کسی کو ایسا خیال آئے, جاگتے ہوئے آئے, نیند میں آئے, حتیٰ کہ نماز میں آئے, 3 مختلف حدیثیں ہیں, فرمایا اس خیال کو جھٹکنے کے لیے اپنے منہ میں جو لبلبا ہے اس کو زمین پہ ڈال دے.
یعنی اس کی توجہ جائے گی کہ میں تھوکنے لگا ہوں، لبلبا زمین پہ ڈالنے لگا ہوں، تو اس خیال سے توجہ ہٹ جائے گی. تو حل یہی ہے کہ جعلی عاملوں اور بابوں کے پاس جا کر لٹنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ طریقہ جو نفسیاتی بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے خیال کو جھٹک سکتے ہیں، وہ جھٹک کر تو آپ اس سے بچ. جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ساحر بھائی، میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے. یہ اپنے اچھے اور برے اور اپنے نفع اور نقصان کو وہ اچھے طریقے سے جج کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بندہ مثال کے طور پہ بیمار ہوتا ہے، بخار ہو گیا اس کو، اب وہ ٹھنڈا پانی بھی پی رہا ہے اور بخار کی شکایت بھی کر رہا ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے وہ ٹھنڈے پانی سے بچے، بخار کے جو اسباب ہیں جن کے ذریعے سے بخار ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بچے، پھر اس کا علاج کرے، دوائی لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے جنات کے معاملات اور دیگر روحانی مسائل جتنے بھی ہیں ان کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم برے کاموں کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں، نماز روزے کی پابندی کریں، پاکی ناپاکی کا خاص طور پر خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں. ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد 90% ہمارے جنات یہیں مر جائیں گے. بہت شکریہ. اب 10% جو ہے اس کے لیے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور دیگر بے شمار چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن پر ہم عمل کر کے ان تمام چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اچھا، لیٹس ٹاک ٹو زاہد بھائی. زاہد بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ زاہد بھائی آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ جی ہوا ہے. کیسے؟ ایکچولی وائف کے ساتھ ہی تھا. وہ پرانے شہر، اندرون شہر میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو گھر جو تھا نا وہ بہت زیادہ پرانا تھا. ٹھیک ہے. تو اس گھر میں تھے چھوٹے چھوٹے جنات کے تھے اوپر والے پورشنز میں. کبھی آپ نے دیکھے؟ میں نے کوئی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہی بتاتی ہوتی تھی، وہی کرتی تھی. اس کے بعد جب ایک ایکسپیرینس تھا میرا کہ جی جب شادی ہوئی، شادی کے بعد آئے تو وہ رات کو کہتے تھے کہ میرے کانوں میں کوئی ڈھول بجاتا ہے. انفارچونیٹلی میں نا اس کی جگہ پہ سویا اس دن اور وہ ادھر سائڈ بائی سائڈ ہو گئے. تو جن واقعی ریئلی اس میں تھا. پھر ہم ایک عامل کے پاس گئے تو وہ عامل صاحب جو ان سے تھے نا وہ نایاب تھے. جی ساؤتھ افریقہ کے جنگلات سے ہم لے کے آئے ہیں جی، میں کر کے آیا ہوں، چلے کاٹ کے آیا ہوں. تو وہ جناب کالا علم اور روحانی علم دونوں کو ملا کے کرتا تھا اور وہ بڑا ہی ڈینجرس تھا. اور جب میں اس کے جو گھر تھا یا جس پہ جاتا تھا تو میرے سانس رکتی تھی. جب میں باہر آتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، مگر ہیں برحق ہے، یہ چیزیں ہیں، مگر وہ تنگ نہیں کرتے یا وہ چمڑتے نہیں یا اٹھا کے نہیں لے جاتے. ہاں یہ ہے کہ جی کوئی چیز انہوں نے کروانی ہو تو جیسے ہمیں خواب آ جاتے ہیں یا ایسی چیز آ جاتی ہے تو ایسی چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ چیز کر لو. اچھا، ویری کوئکلی کیا جنات بھیس بدلتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنات بھیس بدل سکتے ہیں اور بالکل بدلتے ہیں. حتیٰ کہ ایک جن انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا تھا. اس نے کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ مسلمان بھی ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کی موجودگی میں اس نے انسانی شکل میں ملاقات کی. جب وہ گیا تو حضور نے بتایا کہ یہ جن تھا. اچھا میں یہ ایک بات، اچھا نہیں میں سوالات تھوڑے سے کر لوں. آپ سے بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی نوکری نہیں مل رہی ہے، کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے، کیا رزق کی تنگی کوئی انسان کر سکتا ہے جبکہ ہر چیز تو خدا کے اختیار میں ہے؟ بالکل. یہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک ہے. Alright جی، once again we are with زاہد بھائی. زاہد بھائی جلدی سے بتائیے کیا ہے؟ سر یہ کوفتے انڈے چنے. ہاں دیسی ناشتہ آج. ویری نائس. کوفتے انڈے چنے. جی. اور اگر آپ کو کھانے ہیں تو آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ نے مارفا پہ جانا ہے، بیکاز مارفا از دا بیسٹ. دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. اگر آپ کو دیسی کھانا کھانا ہے، بدیسی کھانا کھانا ہے تو مارفا از یور چوائس. سر کمال ہے سر. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اچھا جی، آپ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، انسٹا پہ بھی جا سکتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی جا سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہ ساری ریسیپیز جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، 20 سیکنڈز ہیں. میں مفتی صاحب کے پاس پہلے جاؤں گا. مفتی صاحب یہ شو ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ہم اگلے ویک اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کریں گے اور اس کے اندر بھی آپ کو دعوت دوں گا. بس کچھ جانے سے پہلے 20 سیکنڈ کے اندر جو آپ کہنا چاہیں وہ کہہ دیں، پھر ہم اگلے ہفتے سے یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم آج ختم کر رہے ہیں. پلیز سر.
جی بالکل، میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جنات کے حوالے سے چونکہ پروگرام تھا تو جنات کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا بے انتہا ضروری ہے، ہمارے لیے جزو ایمان ہے، کیونکہ قرآن میں ذکر، اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو قرآن کا انکار ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ کچھ چیزیں اختیار کر کے رکھنا ضروری ہیں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ سب سے پہلے ڈر اور خوف، معمولی چیزوں کے اوپر نہیں ڈرنا چاہیے، ہلکی سی آہٹ کہیں ہو جائے ہم ڈر جائیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے اپنا، اور باوضو رہیں، پاک صاف رہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کے دن کی مناسبت سے باوضو رہتے ہوئے کوشش کریں کہ جب کبھی بھی ناپاکی والے معاملات ہوں فوراً اپنے کپڑے، بدن، جسم، یہ سب چیزیں صاف کر لیں۔ اللہ رب العزت شیطانی معاملات سے انسان کو محفوظ فرمائے گا۔ تھینک یو سر، نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جی سر۔ سر یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، میں ایگری کرتا ہوں۔ شیطانی جو جنات ہیں ان سے بچاؤ کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل ایک فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، بخاری میں بھی اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضور رات کو جب بستر پہ سونے لگتے، یہ جتنے کالرز نے کال کی تھی ان سب کا اسی میں علاج آ جائے گا، تو بستر پہ جب آرام کے لیے تشریف لے جاتے تو آخری تینوں صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تینوں کو تلاوت کرتے، دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر کی طرف سے شروع کر کے جسم پہ پھیر کے آرام فرما ہو جاتے۔ بہت شکریہ جی میم، 20 سیکنڈز۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا ذہنی عارضہ ہوتا ہے تو آپ ضرور درست تشخیص کی طرف جائیں۔ ایک دفعہ ضرور آپ چیک کروائیں، پہلے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اس کے بعد سائیکالوجسٹ کو چیک کروائیں، کیونکہ یہ مسائل ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا دھیان اور توجہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور وہم اور وسوسے ظاہر ہے انسانی نفسیات کا حصہ ہیں، تو آپ اس چیز کی طرف ضرور جائیں، اپنے ماہر نفسیات سے ضرور رابطہ کریں، کوشش کریں کہ اس چیز پہ ہیلپ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں اس سے باہر ہیں تو پھر آپ نے اپنی روح کا تو خیال رکھنا ہی ہے۔ اسپرچویلٹی، نفسیات، آپ کی بایولوجیکل، آپ کا سوشل، یہ تمام چار چیزیں جو ہیں یہ ہماری ذہنی صحت کو، جسمانی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ، میرا صرف ایک ہی میسج ہے، جئیں اور جینے دیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔